अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुश-शऊर की किताब कामयाबी का अजीम राज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम हैं मोहम्मद अख्तर। सामीन, आप जानते हैं कि दारुश-शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम एक नए उन्वान का मुताला करेंगे। इस बाब का नाम है राज आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर जॉन हैगलिन कहते हैं, जब हम अपने आसपास हत्ता कि अपने जिस्मों की तरफ देखते हैं तो हमें जो चीज़ दिखाई देती है वो बर्फ़ के अजीम पहाड़ का महज एक कोना होता है। बॉब प्रॉक्टर। कुछ देर के लिए इस बारे में सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। ये सख्त दिखाई देता है लेकिन हकीकत में है नहीं। अब अगर आप इसको किसी मुनासिब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें तो आपको इसमें बेपनाह तवानाई और हरारत थरथराती हुई दिखाई देगी। जॉन इसार्फ कहते हैं, दुनिया की हर चीज़ एक ही मादे से बनी है, चाहे यह आपका हाथ हो, समंदर हो या सितारें। डॉक्टर बेन जॉनसन का कहना है, हर चीज़ तवानाई है। आइए मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास कायनात है, कहकशां है, सितारे हैं और फिर अफराद हैं और इनके जिस्मों में अज़ा का एक निज़ाम है। इसके बाद खुलगे मॉलिक्यूल और फिर एटम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और फिर इसके बाद तवानाई है। लिहाजा ये सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किस्सा मुख्तसर है कि कायनात में मौजूद हर चीज़ तवानाई है। जब मैंने अजीम राज को दरियाफ्त किया तो मैं ये जानना चाहती थी कि साइंस और फिज़िक्स इसके बारे में क्या कहते हैं। मुझे जो कुछ पता चला वो हैरत अंगेज़ था। उस वक्त मेरी खुशी का कोई आलम न था जब मुझे पता चला कि कमियती तबियात और न्यूरो साइंस की दरियाफ्तें मुकम्मल तौर पर अजीम राज की तालीमात से हम आहंग थीं। अजीम राज की तालीमात इस इल्म से भी हम आहंग थीं जो अब तक अजीम असातिज़ा पूरी इंसानी तारीख में पेश कर चुके हैं। मैंने स्कूल में कभी साइंस और फिज़िक्स नहीं पढ़े, लेकिन जब मैंने कमियती तबियात के बारे में इंतहाई पेचीदा किताबें पढ़ीं तो मुझे इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई। आइए मैं वजाहत करती हूँ कि किस तरह आप कायनात का ताकतवर तरीन नशरियाती टावर हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि तमाम किस्म की तवानाइयाँ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर थरथराती हैं। तवानाई के तौर पर आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं इसका इन्हिसार इस वक्त होगा जब आपकी सोचें और एहसासात होंगे। वो तमाम चीज़ें जिनको आप हासिल करना चाहते हैं तवानाई से बनी हैं, वो वाइब्रेट करती रहती हैं। हर शय तवानाई है। अब एक और हैरानकुन बात, जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनको आप हासिल करना चाहते हैं और आप वो फ्रीक्वेंसी खारिज करते हैं तो आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं उसकी तवानाई को वाइब्रेशन में तब्दील करते हैं और यूं आप इस चीज़ को अपनी समत में खींचते हैं। जब आप अपनी मतलूबा शय पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ के एटमों की वाइब्रेशन को तब्दील कर रहे होते हैं और यूं आप इसकी वाइब्रेशन को अपनी समत में करते हैं। इसलिए कायनात का ताकतवर तरीन नशरियाती टावर आप हैं, क्योंकि आप अपनी सोचों को इस ज़रिए से तवानाई को मरकूज़ करने की ताकत रखते हैं और जिस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं इसकी वाइब्रेशन में रद्दो-बदल कर सकते हैं। लगभग 100 साल कबल, जब आज मौजूद सैकड़ों हैरत अंगेज़ ईजादात और दरियाफ्तें मौजूद नहीं थीं, तो इस वक्त चार्ल्स हानेल ने जान लिया था कि कायनात किस तरह काम करती है। वो लिखते हैं, कायनाती दिमाग सिर्फ ज़हानत पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि ये एक मादा होता है और ये मादा एक कशिश रखने वाली कुव्वत होता है जो कानून कशिश की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को एक जमा जगह करता है ताकि वो एटमों को तश्कील दे सके। फिर यही कानून एटमों को एक जगह जमा करता है और वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स मारूजी अशकाल इख्तियार कर लेते हैं और यूं हमें पता चलता है कि कानून कशिश हर ज़हूर के पीछे एक तख्लीकी ताकत के तौर पर काम करता है। ना सिर्फ एटमों के लिए बल्कि दुनियाओं के लिए, कायनात के लिए और हर इस चीज़ के लिए जिसका तख़य्युल किसी भी सूरत में इदराक कर सकता है। जेम्स रे लिखते हैं, अक्सर लोग ख़ुद को एक महदूद जिस्म समझते हैं, लेकिन आप एक महदूद जिस्म नहीं हैं। अगर आपको एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आप एक एनर्जी फील्ड हैं। हम तवानाई के बारे में जो जानते हैं वो ये है, आप एक कमियती तबीयत दान के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या चीज़ दुनिया को तख्लीक करती है, और वो कहेगा तवानाई। आप पूछेंगे कि तवानाई की वजाहत की जाए तो वो कहेगा
توانائی ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ جو بھی شے کبھی وجود رکھتی تھی وہ ہمیشہ وجود رکھے گی، جو شے کبھی وجود رکھتی تھی وہ ہمیشہ وجود رکھے گی۔ یہ مختلف شکلوں میں حرکت کرتی ہے، یہ مختلف شکلوں کے ذریعے اور شکلوں کے بغیر حرکت میں ہوتی ہے۔ آپ کسی مذہب پرست کے پاس جاتے ہیں اور یہی سوال اس سے پوچھتے ہیں، کائنات کو کس نے تخلیق کیا؟ اور وہ جواب دے گا، خدا نے۔ آپ پوچھیں گے کہ خدا کی وضاحت کرو، تو وہ کہے گا، خدا ایسی ہستی ہے جس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ یہ مختلف شکلوں میں، مختلف شکلوں کے ذریعے اور شکلوں کے بغیر حرکت میں رہے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی وضاحت ایک جیسی ہے، بس اصطلاحات کا فرق آیا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو روحانی وجود کس طرح بناتی ہیں؟ میرے نزدیک اس سوال کا جواب عظیم راز کی تعلیمات کے ایک حصے سے آتا ہے۔ آپ توانائی ہیں اور توانائی کو کبھی تخلیق یا فنا نہیں کیا جا سکتا۔ توانائی محض اپنی شکل تبدیل کرتی ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ کا حقیقی جوہر، آپ کی خالص توانائی جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، آپ ختم نہیں ہوں گے۔ ذرا گہرائی میں جا کر آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے عدم کا تصور کر سکتے ہیں؟ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھنے اور تجربہ کرنے کے باوجود کیا آپ اپنے عدم اور نہ ہونے کا تصور کر سکتے ہیں؟ آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ آپ ابدی توانائی ہیں۔ واحد کائناتی دماغ، ڈاکٹر جان ہیگلن، کمیاتی طبیعیات دان اس کی تصدیق کرتے ہیں، کمیتی کاسمولوجی اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ کہ کائنات لازمی طور پر سوچوں میں وجود آئی ہے، اور ہمارے آس پاس جو بھی مادہ ہے وہ اصل میں سوچوں کی بخاراتی شکل ہے۔ اپنے ذاتی میدان آگہی کے اندرون سے کچھ بھی جانیں، جو حتمی طور پر یہ کائناتی آگہی ہے جو کائنات چلاتی ہے۔ لہٰذا اس بات پر انحصار ہے کہ ہم اس طاقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے۔ صحت کے معنوں میں یہ جسم کی طرح ہے، یہ ماحول کی طرح ہے جسے ہم تخلیق کرتے ہیں، لہٰذا ہم خالق ہیں۔ ہم نہ صرف اپنی قسمت کے بلکہ انجام کار اس پوری کائنات کی قسمت کے خالق ہیں۔ تاریخ کے کچھ عظیم اساتذہ نے بھی کائنات کو اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ڈاکٹر ہیگلن نے بیان کیا، کہ وجود رکھنے والی ہر چیز واحد کائناتی دماغ ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں واحد دماغ موجود نہ ہو۔ یہ ہر شے میں موجود ہے۔ واحد دماغ مکمل ذہانت، توانائی، دانائی اور مکمل مثالیت ہے، اور یہ ایک ہی وقت میں ہر چیز میں اور ہر جگہ پر ہے۔ اگر سب کچھ ایک واحد کائناتی دماغ ہے اور یہ پورا کا پورا ہر جگہ موجود ہے، تو یہ پورے کا پورا آپ میں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر امکان اور امید پہلے ہی وجود رکھتا ہے۔ تمام علم، دریافتیں اور مستقبل کی تمام ایجادات امکانات کی صورت میں واحد کائناتی دماغ میں موجود ہیں، اور ان کو سامنے لانے کے لیے انسانی دماغ کی منتظر ہیں۔ تاریخ کی ہر تخلیق اور ایجاد بھی واحد کائناتی دماغ سے وجود میں آئی ہے، چاہے فرد اس کے بارے میں شعوری طور پر علم رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ جان صاف لکھتے ہیں، ہم سب مربوط ہیں، ہم صرف اس کو نہیں دیکھتے، یہاں پر ہم اندر یا باہر والی کوئی بات نہیں۔ کائنات میں ہر چیز مربوط ہے، انرجی فیلڈ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا آپ اس کو چاہے کسی بھی طریقے سے دیکھیں، نتیجہ اب بھی ہے، ہم ایک ہی ہیں۔ لہٰذا سے دوبارہ پڑھوں گا۔ لہٰذا آپ اس کو چاہے کسی بھی طریقے سے دیکھیں، نتیجہ اب بھی ایک ہی ہے، ہم ایک ہیں، ہم سب مربوط ہیں اور سب ایک ہی انرجی فیلڈ کا حصہ ہیں۔ آپ چاہے اس کو کوئی بھی نام دیں، لیکن ہم سب ایک ہیں۔ یہ کائنات حقیقت میں کائناتی رصد رکھتی ہے اور ہر چیز فراہم کرتی ہے۔ ہر چیز کائنات سے آتی ہے اور پھر قانون کشش کی روح سے لوگوں، حالات اور واقعات کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے۔ قانون کشش کو آپ قانون رصد یعنی لا آف سپلائی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی خواہش کے حوالے سے ایک مثالی فریکوینسی خارج کرتے ہیں، تو آپ مثالی لوگوں، حالات اور واقعات کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ رصد کو آپ تک پہنچائیں۔ یہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو آپ کی خواہشات اور مرضی کی چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس جھوٹے خیال پر یقین کر لیں گے تو آپ کو قلت کا سامنا ہوگا، کیونکہ آپ بیرونی دنیا اور لوگوں کو سپلائی کے طور پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اصل سپلائی تو ایک نہ دکھائی دینے والا میدان ہے، چاہے آپ اس کو کائنات کہیں یا سپریم دماغ، خدا یا لامحدود ذہانت، یا چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں۔
آپ جب کوئی چیز حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس کو قانون کشش کے ذریعے اپنی طرف لاتے ہیں۔ آپ اس فریکوینسی اور کائناتی سپلائی سے ہم آہنگ ہو کر یہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کائناتی ذہانت کے ذریعے ہی تمام چیزیں، لوگوں، حالات اور واقعات کو یوں متحرک کرتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو آپ کی طرف لاتے ہیں جنہیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قانون کشش کی روح سے ایسا ہی ہونا ہوتا ہے۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، ہم اکثر اس چیز سے گمراہ ہو جاتے ہیں جس کو ہم اپنا جسم یا جسمانی وجود کہتے ہیں۔ یہ صرف ہماری روحوں کا خول ہے، اور یہ روح اس قدر بڑی ہوتی ہے کہ اس سے پورا کمرہ بھر جاتا ہے۔ آپ ابدی زندگی ہیں، آپ انسانی شکل میں خدا کا مظہر ہیں اور مثالی انداز میں بنائے گئے ہیں۔ مائیکل برنارڈ بیکوت کا کہنا ہے، روحانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کا خاکہ اور شبیہ ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ظاہر ہونے والے امکانات کا لامحدود میدان ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قانون کشش کا مترادف ہیں، اور یہ سب سچ ہے۔ آپ 99% وہ ہیں جس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ آپ ایک طبعی جسم ہیں جس کے اندر خدا وجود رکھتا ہے۔ آپ گوشت پوست کی روح ہیں۔ آپ ابدی زندگی ہیں جو آپ کی شکل میں اپنا اظہار کر رہی ہے۔ آپ ایک کاسمک وجود ہیں۔ آپ مکمل طور پر طاقت ہیں۔ آپ عظیم اور عالیشان ہیں۔ آپ خالق ہیں، اور آپ اس دنیا میں اپنی تخلیق کو تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ اپنا ماضی نہیں ہیں۔ جیک کینفیلڈ لکھتے ہیں، بہت سے لوگ خود کو زندگی کے متاثرین اور شکار سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے ماضی پر الزام دھرتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ لہٰذا آپ کوئی انوکھے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں۔ میرے والدین شراب پیتے تھے، میرے والد مجھے گالیاں دیتے تھے، میری ماں نے اس وقت طلاق لی تھی جب میں صرف 6 سال کا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ سب لوگ اس قسم کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت کیا منتخب کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ یا تو ماضی کی ان باتوں پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، یا آپ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں جن کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک وقت میں ان دونوں کاموں میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اور جب لوگ ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا شروع کرتے ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں جنہیں وہ حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ پھر یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے بیتے ہوئے دور میں واپس جاتے ہیں اور ماضی کی مشکلات اور مسائل اور خرابیوں پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں مزید مشکلات کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ماضی کو بھول جائیے، آپ کا بھلا اسی میں ہے۔ اگر آپ ماضی کے حوالے سے کسی کے خلاف رنجش رکھتے ہیں یا کسی پر الزام دھرتے ہیں، تو آپ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ صرف آپ ہی ہیں جو اپنے لیے وہ زندگی تخلیق کر سکتے ہیں جو آپ حق رکھتے ہیں۔ جب آپ ارادی طور پر اس چیز پر توجہ مرکوز کرتے ہیں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خوشگوار احساس کی ایسی لہریں خارج کرتے ہیں جن کا قانون کشش خوشگوار جواب دیتا ہے۔ لیزا نکولس کہتی ہیں، آپ اپنی قسمت کے خالق خود ہیں۔ آپ مصنف ہیں، کہانی لکھتے ہیں، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے جس کو آپ منتخب کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں، آپ ہی اپنی قسمت کے مالک ہیں۔ دوسری صورت میں آپ اپنی کامیابی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے اندر ایک نیا یقین لانے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ کائنات میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، یا آپ اس قسم کا یقین رکھ سکتے ہیں، میں بوڑھا نہیں ہو رہا، میں تو جوان ہو رہا ہوں۔ ہم کائنات کے قانون کشش کو استعمال کر کے اسے تخلیق کر سکتے ہیں۔ مائیکل برنارڈ ود لکھتے ہیں، اور آپ خود کو وراثتی اور خاندانی طور طریقوں، ثقافتی پابندیوں، معاشرتی عقائد اور دیگر رائے چیزوں سے آزاد کر سکتے ہیں۔ آپ رسموں کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، اور ایسا کر کے آپ ہمیشہ کے لیے یہ بات جان لیتے ہیں کہ آپ کے اندر جو طاقت ہے وہ بیرونی طاقت سے زیادہ عظیم ہے۔ ڈاکٹر فریڈ ایلن ولف کہتے ہیں، شاید آپ سوچ رہے ہوں، اچھا یہ بہت شاندار ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دے گی، یا وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ایسا کر پاؤں، یا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ایسا کر سکوں، یا میں اتنا امیر نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک تخلیق ہے۔ یہ ایک اچھا خیال ہے کہ آپ اس بات سے آگاہ ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو اصل میں آپ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بصیرت کی طاقتور مثال ہے جس میں نہ صرف ڈاکٹر ولف ہمیں شریک کرتے ہیں، بلکہ تاریخ کے تمام عظیم اساتذہ اس طاقتور لفظ یعنی میں نہیں کر سکتا کی عظمت سے آگاہ ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا تو آپ تخلیق کو پوری طاقت سے اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ الادین کا چراغ کہتا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ وہی بات ہے۔
کیا آپ کے لیے جاننا حیرت انگیز نہیں کہ میں ہوں لفظ کتنا طاقتور ہے اور اس کو استعمال کر کے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس طرح کہیں تو کتنا اچھا ہے، میں ہر اچھی چیز حاصل کر کے رہوں گا، یا میں بہت خوش ہوں، یا میں بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، میں بہت صحت مند ہوں، میں محبت ہوں، میں ہمیشہ وقت پر ہوتا ہوں، میں ابدی طور پر جوان ہوں، میں روز توانائی سے بھرا ہوتا ہوں۔ اپنی کتاب دی ماسٹر سسٹم میں چارلز ہارنل دعویٰ کرتے ہیں کہ عزم اور یقین ایک ایسی چیز ہے جو ہر اس چیز کو انکارپوریٹ کرتا ہے جس کو کوئی بھی انسان حاصل کرنے کی خواہش کر سکتا ہے، اور یہی عزم ہر چیز میں ایک ہم آہنگی کی کافیت پیدا کرتا ہے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عزم سچائی کے ساتھ سختی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور جب سچائی ظاہر ہوتی ہے تو ہر قسم کا مسئلہ اور جھگڑا یقینی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی سوچوں کو جانیں۔ آپ کی ساری طاقت اور قوت آپ کے اپنے طاقت سے باخبر ہونے اور اس طاقت کو اپنی آگہی اور شعور میں رکھنے میں ہے۔ آپ کا ذہن، اگر آپ اس کو دوڑاتے ہیں، ایک اسٹیم ٹرین کی طرح ہے جو پٹری پر دوڑ رہی ہے۔ یہ آپ کو ماضی کی سوچوں میں لے جا سکتی ہے اور یہ آپ کو مستقبل کی سوچوں میں بھی لے کر جا سکتی ہے۔ یہ بے قابو سوچیں تخلیق میں بھی مصروف ہیں۔ جب آپ ان سے باخبر ہوں تو آپ حال میں ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ لہٰذا ان سے مزید زیادہ آگاہ رہنے سے کیسے رہا جا سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا سے دوبارہ پڑھوں گا۔ لہٰذا آپ ان سے مزید زیادہ آگاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے کہ آپ رکیں اور خود سے پوچھیں، میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں؟ آپ جب بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ خود کو حال کی آگہی کی طرف لاتے ہیں۔ اس کو دن میں سینکڑوں مرتبہ کریں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی تمام تر طاقت اس بات میں ہے کہ آپ اپنی طاقت سے باخبر ہوں۔ مائیکل برنارڈ بیکوید اس طاقت سے آگہی کو کم سے کم لفظوں سے یوں بیان کرتے ہیں: یاد رکھنے کو یاد رکھیں، یہ الفاظ میری زندگی کا مرکزی نغمہ بن چکے ہیں۔ اپنے آپ کو مزید آگاہ اور باخبر رکھنے کے لیے میں یاد رکھنے کو یاد رکھتی ہوں، اور کائنات سے کہتی ہوں کہ جب بھی میرا ذہن بھٹک جائے اور اس پر کوئی اور قبضہ کر لے، یا میرا ذہن میرے ہی اخراجات پر گلچھڑے اڑانے لگے، تو وہ کائنات مجھے حال کی طرف لانے کے لیے ہلکا سا ٹہوکا دے۔ یہ ہلکا سا ٹہوکا بھی میرے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہو۔ یہ تمام چیزیں میرے لیے ایک اشارہ ہوتی ہیں کہ میرے ذہن پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور مجھے واپس حال کی طرف آنا ہے۔ جب یہ سگنل موصول ہوتے ہیں تو میں فوری طور پر رک جاتی ہوں۔ چارلز ہارنل کہتے ہیں، طاقت کا اصل راز طاقت سے آگاہ اور باخبر ہونے میں ہے۔ جب آپ عظیم راز کی طاقت سے آگاہ ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ جب آپ قانون کشش کے بارے میں گہرائی کے ساتھ فہم حاصل کرنے کا آغاز کرتے ہیں تو آپ سوالات پوچھنے کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کائنات آپ کو تمام زندگی تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے، لیکن آپ اس وقت تک یہ جواب حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ باخبر نہ ہوں اور آگہی نہ رکھتے ہوں۔ اپنے ارد گرد سے ہر وقت باخبر رہیں، کیونکہ آپ کو دن کے ہر لمحے سے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کرنا ہے۔ ہم جس چیز کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، پیار سے متحرک ہوتی ہے۔ یہ ان چیزوں یعنی جوانی، دولت، مثالی فرد، ملازمت، جسم یا صحت کے ساتھ پیار کو محسوس کرنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہم جن چیزوں سے پیار کرتے ہیں، ان کو لانے اور کھینچنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم پیار کو ہی آگے منتقل کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیار کی بلند ترین فریکوینسی کو آگے منتقل کرنے کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ آپ خود سے بھی پیار کریں، جو بعض لوگوں کے لیے ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ باہر کی دنیا اور جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پر فوکس کرتے ہیں تو آپ خود کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اپنے بارے میں جو محسوس کر رہے ہیں، اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کو کس طرح سوچنے کی عادت ہے۔ اگر آپ خود سے پیار نہیں کرتے تو آپ جس فرد کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان خامیوں سے بھرا ہوا ہے جو آپ کو خود میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ جب بھی اپنے آپ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھیں تو فوری طور پر اپنی توجہ کو اپنے اندر کی ذات پر مرکوز کریں، اور پھر اس کی پرفیکشن آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو ہر قسم کی خامیاں جو آپ کی زندگی میں اکٹھی ہو چکی ہیں تحلیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اندر کی ذات کی روشنی میں خامیاں اور خرابیاں باقی نہیں رہ سکتی۔ چاہے آپ اپنی مثالی نظر حاصل کرنا چاہتے ہوں، چاہے بیماریوں کو دور کر کے اپنی صحت بحال کرنا چاہتے ہوں، غربت کو دولت مندی میں تبدیل کرنا چاہتے ہوں، بڑھاپے سے واپس جوانی کی طرف جانا چاہتے ہوں،
اور چاہے اپنی زندگی میں سے کسی بھی منفی چیز کو نکالنا چاہتے ہوں تو اپنے اندر کی ذات پر توجہ مرکوز کریں اور اس سے پیار کریں اور پھر پرفیکشن وجود میں آ جائے گی۔ کامل سچائی یہ ہے کہ میں مثالی اور مکمل ہوتا اصل میں روحانی ہوتا ہے، لہٰذا یہ مثالی سے کسی صورت کم نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی، محدودیت اور بیماری نہیں ہو سکتی، یہ مکمل اور بھرپور ہوتا ہے۔ تلخیص راز: ہر چیز توانائی ہے، آپ توانائی کا ایک مقناطیس ہیں، لہٰذا آپ برقی طور پر کسی بھی ایسی چیز کو اپنی طرف لا سکتے ہیں اور برقی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز کی طرف لے جا سکتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ایک روحانی وجود ہیں، آپ توانائی ہیں اور توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ صرف شکل تبدیل کرتی ہے، لہٰذا آپ کا خالص جوہر ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ 3، کائنات سوچوں سے ابھرتی ہے، آپ نہ صرف اپنی قسمت بلکہ کائنات کے بھی خالق ہیں۔ 4، آپ کے لیے آئیڈیاز کی ایک لامحدود رسد دستیاب ہے، تمام علوم، دریافتیں اور ایجادات امکانی طور پر کائناتی دماغ میں موجود ہوتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ انسانی دماغ ان کو سامنے لے کر آئے۔ 5، ہم سب مربوط ہیں اور سب ایک وحدت ہیں۔ 6، اپنے ماضی کی مشکلوں، ثقافتی پابندیوں اور معاشرتی عقائد کو نظر انداز کر دیں، آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو اس زندگی کو تخلیق کر سکتی ہے جسے آپ چاہتے ہیں۔ 7، اپنی خواہش کو حقیقت میں ڈھالنے کا ایک شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کو کامل حقیقت کے روپ میں دیکھیں۔ 8، آپ کی طاقت آپ کی سوچوں میں ہے، لہٰذا باخبر رہیں، دوسرے لفظوں میں یاد رکھنے کو یاد رکھیں۔